وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى أيضا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے. حاضرین جمعہ، مجھے اور آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے جن ایام سے ہم لوگ گزر رہے ہیں وہ عشر ذی الحجہ ہے. ذی الحجہ کا آخری شروع کا 10 دن ہے، بلکہ 4-5 دن گزر چکے ہیں، بلکہ ہمارے پاس جمعرات کو عید آنے والا ہے. 10 ذی الحجہ ہے، 9 کو جمعرات کے دن، 9 ہفتے کے دن جو ہے نا، چاشمبے کے دن 9 جو ہے نا عرفات ہے. یعنی کہ ان دنوں میں مجھے اور آپ کو جو کام کرنا ہے ذی الحجہ کے شروع کے دنوں میں وہ کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. کون سا ذکر ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
जितना हो सके ये जिक्र आप पढ़ते रहो, जितना हो सके पढ़ते रहो। लेकिन बताओ, जिलहिज्जा शुरू हो चुका है, आज तक हम में से कितने लोग 100 मरतबा में हम लोग पढ़े हैं जिक्र? बताइए, हम में से कितने लोग हैं 100 मरतबा में हमने ये जिक्र पढ़ा है? जबकि हदीस में आता है कि फअक्सिरू फीहिन्न मिन अत-तस्बीह वत-तहलील वत-तहमीद, इन दिनों में, जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों में जितना हो सके तुम अल्लाह का जिक्र करो, जितना हो सके। अगर आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान में अल्लाह ने हज का जिक्र करते हैं। हज, इन दिनों में हज भी होता है। इन दिनों में अल्लाह का जिक्र मुझे और आपको कैसा करना है? जिलहिज्जा के दिनों में अल्लाह का जिक्र कैसे करना है? कुरान कहता है फइज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। कुरान बड़ा अजीब है, याद रखें। कुरान आपसे कहता है किस तरह मुझे और आपको अल्लाह का जिक्र करना है। इंशाअल्लाह हम लोग उस तरह अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान किस तरह कहता है? देखिए, कुरान कहता है जिस तरह छोटा बच्चा जो होता है ना, 3 साल 2 साल का, किस तरह अपने वालिद को बुलाता है, अब्बू अब्बू अब्बू। एक दिन में कितनी मरतबा बुलाता है? 1 घंटे में कितनी मरतबा बुलाता है? छोटा बच्चा, आपका बेटा आपको कितनी मरतबा बुलाता है? अल्लाह ने कहा कि कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। जिस तरह एक बेटा अपने बाप को पुकारता है अब्बू अब्बू अब्बू, इससे बढ़कर तुम अल्लाह का जिक्र क्या करो, इससे बढ़कर। तो एक मुसलमान जिस तरह छोटा बच्चा अपने बाप को बुलाता है अब्बू जान अम्मी जान, बार बार बुलाता है, इससे बढ़कर एक मुसलमान अल्लाह का जिक्र करे इन दिनों में। बताइए कि हम में से कितने लोग हैं इसमें अल्लाह का जिक्र करते हैं? सबसे अफजल अमल इन दिनों में अल्लाह का जिक्र है, याद रखें। सबसे अफजल अमल वो कौन सा है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सबसे अफजल जो है ना, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाहु अकबर 2 मरतबा पढ़ना अफजल है, 3 मरतबा भी जायज है, 2 मरतबा। देखिए, अल्लाहु अकबर, उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर 2 मरतबा जायज है, 3 मरतबा भी जायज है। लेकिन इन दिनों में जितना हो सके एक मुसलमान अल्लाह का जिक्र करे, ये सबसे अफजल अमल है इन दिनों में। और उसके बाद जिलहिज्जा के इन दिनों में, इन शुरू के 10 दिन में, आप देखेंगे कि रमजान भी हमारे पास आ चुका है, आकर जा भी चुका है रमजान। एक मुसलमान रमजान में 2 रकात नमाज पढ़ता है, जिलहिज्जा में 2 रकात नमाज पढ़ता है। दोनों में से कौन सी नमाज बेहतर है? शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने कहा जिलहिज्जा की जो 2 रकात है रमजान की 2 रकात से अफजल है। जिलहिज्जा की 2 रकात, मैं दोबारा आपसे कहूंगा, जिलहिज्जा में इन दिनों में आप 2 रकात पढ़ेंगे, रमजान में 2 रकात पढ़ने से भी अफजल है। इन दिनों में आप सदका व खैरात करेंगे, रमजान में सदका करने से भी अफजल है। बताइए हम में से कितने लोग हैं इन दिनों में सदका करते हैं? यानी कि क्योंकि हदीस में आता है कि अफजल अय्याम दुनिया, दुनिया में सबसे अफजल दिन कौन सा है? जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिन है। हम इस मामूली समझ के गुजारते हैं इन दिनों को। जितना हो सके औरतें जब पकाती है, पढ़िए सुभान अल्लाह, पढ़ते रहिए, पकाते पकाते पढ़ते रहिए। आप दुकान में बैठे ही पढ़िए अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सोने के लिए जाते ही सोते सोते पढ़िए अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। कुरान कहता है कि मोमिन कौन है? आप मोमिन बनना चाहते हैं तो आपके अंदर 3 चीज होना चाहिए। वो क्या है? आप हमेशा अल्लाह का जिक्र करें, हमेशा अल्लाह का जिक्र। कैसा जिक्र करें? जब आप बैठते हैं तब भी आप अल्लाह का जिक्र करो, तब आप खड़ते हैं उस वक्त भी तुम अल्लाह का जिक्र करो, जब तुम सोते हैं उस वक्त भी तुम अल्लाह का जिक्र करो। खास तौर पर इन दिनों में कसरत से जिक्र करना हर मुसलमान पर जो है जरूरी है। दूसरी जो बात है कि इन दिनों में जो भी अभी जो दिन बाकी है 4 या 5 दिन, इन दिनों में जिनका जो कज़ा रोजा है औरतों का, वो कज़ा रोजा रखे। कज़ा रोजा मर्द और औरत का, अगर कज़ा रोजा है रमजान का, इन दिनों में रमजान का कज़ा का रोजा रखे। क्यों? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम लोगों से कहते थे जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों में कज़ा रोजा रखिए। 9 तक यानी कि अरफात, 10 को तो ईद है, ईद में तो रोजा रखना जायज नहीं है। ये 1 से लेकर 9 तारीख तक, 9 को अरफात का रोजा है, 8 तक जो है ना आप जितना हो सके आप कज़ा रोजा आप रखिए, याद रखें।
ان دنوں میں جو مرد ہیں جن کا روزہ چھوٹ چکا ہے رمضان میں اس کی قضا کریے، جن عورتوں کا روزہ چھوٹ چکا ہے رمضان میں ان دنوں میں روزہ رکھیے، کیونکہ تمام دنوں میں سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ کے شروع کے دنوں کا روزہ ہے، سب سے افضل روزہ ہے۔ یہ پہلا۔ یہ دوسرا جو عمل جو روزے کے متعلق ہے۔ تیسری جو چیز ہے، کئی لوگ ہی ابھی قربانی کا ارادہ نہیں کریں۔ اب بھی آپ ارادہ کر سکتے ہیں قربانی کا، آج بھی، اب بھی اسی جمعہ میں بیٹھ کر آپ قربانی کا ارادہ کریے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ سے امید رکھیے اللہ مجھے رزق دے گا، اللہ سے امید رکھیے، کیونکہ اللہ نے سورہ اسراء میں کہتے ہی اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک۔ ایک انسان غریب ہوتا ہے نا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ کیا سوچتا ہے؟ ابتغاء رحمت من ربک، اللہ مجھے پیسہ دے گا۔ یہ امید ہونا چاہیے میرے اور آپ کی زندگی میں، یہ دل میں یہ ہو کہ اللہ مجھے پیسہ دے گا۔ وہی اللہ نے کہا ابتغاء رحمت من ربک۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ یہ سوچو کہ اللہ مجھے پیسہ دے گا، یہ انسان سوچے۔ کتنے لوگ ہی ہم میں سے قربانی کرتے ہیں، جبکہ قربانی واجب نہیں ہے، یاد رکھیں، لیکن افضل ہے کہ قربانی کرے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے، افضل ہے۔ ہم لاکھوں روپے ہوٹل میں جا کے اڑاتے ہیں، ہوٹل میں ایک مرتبہ جاؤ 10,000 روپے کا بل آتا ہے، ایک حصہ کتنا ہے بھائی؟ 7,000 روپے ہے، بس 6,000 روپے ہے ایک حصہ، ایک بکرا 15 سے 20,000 روپے ہے۔ ہم ٹور کو جاتے ہی 50,000 روپے اڑا کے آتی۔ دیکھیے، وہی اللہ کے راہ میں اگر دینا ہے تو انسان نہیں دیتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ ایک مسلمان ان دنوں میں خاص طور پر جو عید کا جو دن ہے اس میں قربانی کرنے کا ارادہ کرے۔ اگر آپ کے پاس اب بھی پیسہ نہیں ہے، اللہ سے امید رکھیے اللہ مجھے پیسہ دے گا، میں ضرور قربانی کروں گا۔ لیکن یہاں ایک جو مسئلہ اچھی طریقے سے یاد رکھے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کی مشہور کتاب ہے مجموع فتاوی، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اب فی الوقت پیسہ نہیں ہے، کیا وہ قرض لے سکتا ہے؟ قربانی کے لیے قرض لے سکتا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جائز ہے، قرض لے کے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ جائز ہے، ایک مسلمان قرض لے کے بھی قربانی کر سکتا ہے، لیکن پوری امید ہو میں جلد سے جلد قرض لوٹا دوں گا، جلد سے جلد قرض لوٹا دوں گا، کیونکہ قربانی ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، یہ ہر مسلمان، کیونکہ اللہ نے کہا ہم 10 روپے اپنے بیٹے کو دیتے ہیں چاہے بیٹا کھائے پیے، یا تو ہم غریب کو 500 روپے دیتے ہیں، ہم یہ جو 20,000 روپے دیتے ہیں کس کے لیے دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ 20,000 روپے اللہ کے لیے ہم لوگ دیتے ہیں۔ یہ 15,000 روپے، یہ 6,000 روپے جو حصہ ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہم ایسے دوستوں کے لیے 1,000 2,000 کتنا پیسہ ہم لوگ اڑاتے ہیں اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے قربانی کیجئے، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے گا۔ یعنی کہ قربانی کا ارادہ ابھی سے ایک مسلمان کرے۔ اگر آپ شروع سے آپ نے ارادہ کیا ہے نہیں بھائی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ امید کریے اللہ مجھے دے گا، تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ دے گا، آپ قربانی کریے۔ اگر آپ کے پاس 13 ذی الحجہ کے صبح میں آپ کے پاس پیسہ آتا ہے، جائز ہے کہ آپ 13 ذی الحجہ کے صبح میں بکرا خریدیے یا حصہ لیجیے۔ 13 ذی الحجہ، کیونکہ قربانی کب تک جائز ہے؟ 13 ذی الحجہ کے مغرب کی اذان سے پہلے تک، 13 ذی الحجہ کے مغرب کے اذان سے پہلے تک۔ اگر آپ اس سے پہلے اگر آپ کے پاس پیسہ آتا ہے، قربانی کیجئے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے قربانی کیجئے۔ معلوم نہیں کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو جائے۔ خاص طور پر قربانی کے بعد ایک چیز مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے بھی یہ بات ہے کہ جناب پاکی صفائی کا خیال کریں، پاکی صفائی کا۔ ہم جو ہے نا وہ جب قربانی کرتے ہیں اس کا جو گوبر ہوتا ہے باہر لا کے ڈال دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو مسلمان وہاں سے جاتا ہے، ایک کافر بھی وہاں سے جاتا ہے، کیا بولے گا کافر؟ ایک ایسا دین ہے نا بھائی مسلمانوں کا، بولے گا کسے بولے گا؟ وہ آپ کو نہیں بولے گا، اسلام کو بولے گا، وہ یہ ہمارے دین کو بولے گا۔ آپ اپنے گھر کے باہر ڈال دیں گے، آپ کی غلطی ہے معلوم ہے، لیکن کافر کسے بولے گا؟ آپ کو بولے گا نہیں، ہمارے اسلام کو بولے گا، وہ ہمارے دین کو گالیاں دے گا۔ تو یہی تو دین سکھاتی ہے کہ جو الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی بھی آدھا ایمان ہے۔ خاص طور پر جو نا یہ جو چیز آج ہندوستان کا جو ماحول آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، پاکی صفائی بہت اہم ہے، یاد رکھیں۔ اگر آپ باہر ذبح کرتے ہیں سڑک میں، تب کا تب کلین کر لیجئے،
وہاں اگر اب خون بہتا رہے گا، وہاں اتنا جو غلیظ رہے گا، لوگ کیا کریں گے؟ ہمارے اسلام کو گالی دیں گے، یاد رکھیں، ہمارے اسلام کو، ہمارے دین کو گالیاں دیں گے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اس اسلام کی حفاظت کرے، اس دین کی حفاظت کرے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ خاص طور پر جو نا جب ہم ذبح کرتے ہیں اتنا جو جلد سے جلد ہم کلین کریں، گوبر وغیرہ جو نا باہر نہ ڈالیں، جیسا کہ اس کے لیے جو نا گاڑیاں بھی آتی ہے اس میں آپ یہ کریں کہ سڑک جو ہے نا پاک و صاف رکھیے، یہی دین ہم کو جو ہے نا سکھاتا ہے۔ اسی طرح جن دنوں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں وہ عشر ذی الحجہ ہے، حرمت والا مہینہ بھی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہی ان دنوں میں گناہ کرتے ہیں۔ دیکھیں نارمل دن میں گناہ کرنا گناہ ہے، ان دنوں میں گناہ کرنا ڈبل گناہ ہے، یاد رکھیں۔ ان دنوں میں اگر کوئی مسلمان عشر ذی الحجہ میں سگریٹ پیتا اسے ڈبل گناہ ملے گا، ڈبل حرام کا گناہ ملے گا، جھوٹ بولتا ہے ڈبل حرام کا گناہ ملے گا، ہر چیز میں ڈبل گناہ اسے ملے گا۔ کتنے لوگ ہم میں سے مسلمان ان دنوں آ گیا ذی الحجہ، 10 دن آ چکے ہیں پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان دنوں میں خاص طور پر گناہوں سے بچے رہو، یاد رکھو۔ ان دنوں میں ہمیشہ ایک مسلمان گناہوں سے بچے، لیکن یہ جو دن ہے ذی الحجہ کا، شروع کا جو 10 دن اور عید کا جو دن ہے، جتنا ہو سکے ایک مسلمان گناہوں سے بچے، حرام کمائی سے بچے، سود سے بچے، جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، ہر چیز سے بچے، کیونکہ اس دنوں میں گناہ کرنا ڈبل گناہ ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں نیکی کرنا ڈبل نیکی ہے، یاد رکھیں۔ اگر آپ ان دنوں میں صدقہ کریں گے ڈبل ثواب آپ کو ملے گا۔ ان دنوں میں 2 رکعت نفل نماز، کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت نفل نماز، ڈبل ثواب آپ کو ملے گا۔ ان دنوں میں آپ جو بھی نیکی کریں گے آپ کو ڈبل نیکی آپ کو ملے گی۔ اس وجہ سے ان دنوں میں گناہ نہ کیجیے، یاد رکھیں۔ اگر ہوتا ہے گناہ توبہ کر لیجئے، غلطی سے اگر ہو گیا گناہ توبہ کریے، کیونکہ اللہ نے کہا والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم، ایک مومن سے بھی گناہ ہوتا ہے، ایک جو مومن جو ہوتا ہے نا متقی، اس سے بھی گناہ ہوتا ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ حدیث میں کہ کل بنی آدم خطا، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، لیکن سب سے گنہگاروں میں سب سے افضل کون ہے؟ دیکھیے جو لفظ یاد رکھے، گنہگاروں میں سب سے افضل گناہ کے فوری توبہ کرنے والا، گناہ کے فوری توبہ کرنے والا یہ گنہگاروں میں سب سے افضل ہے۔ اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے قرآن میں، اس کے لیے جنت کی گارنٹی۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ہی گناہ کرتے ہوئے جاتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ایک مومن وہ ہوتا ہے گناہ کے فوری توبہ کرتا ہے۔ تو ان دنوں میں خاص طور پر ایک مسلمان جب ایک گناہ ہو جاتا ہے توبہ کریے، لیکن ان دنوں میں گناہوں سے جتنا ہو سکے دور رہیے، جتنا ہو سکے۔ ان دنوں میں موبائل کا غلط استعمال، ریلز دیکھنا، یہاں جو ہے نا ویڈیوز دیکھنا، کامیڈی ویڈیو دیکھ، ان دنوں میں جب ہمیشہ، بلکہ ان دنوں میں اگر آپ دیکھیں گے ڈبل گناہ آپ کو ملے گا۔ کوئی مسلمان ان دنوں میں فلم دیکھے گا نا اسے ڈبل گناہ ملے گا، یاد رکھیں، ڈبل گناہ۔ اس وجہ سے ان دنوں میں کثرت سے ایک مسلمان اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ مسجد سے آپ باہر جاتے تب بھی پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد خاص طور پر جو 9 ذی الحجہ جو آنے والا ہے، عرفات کا روزہ، معلوم ہے تمام کو عرفات کے دن روزہ رکھنا ہے۔ من صام یوم عرفہ، جو مسلمان عرفے کے دن روزہ رکھے گا، جو مسلمان عرفے کے دن روزہ رکھے گا، یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، 2 سال کے گناہ اللہ اس کے معاف کریں۔ کتنے سال کے بھائی؟ 2 سال کے۔ آج کتنے نوجوان روزہ رکھتے ہیں بتائیں؟ کتنے نوجوان روزہ رکھتے ہیں آج؟ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، اس جوانی کا صحیح استعمال کرو، اس جوانی کا صحیح استعمال کرو۔ اللہ نے آپ کو صحت دیا ہے، روزہ رکھو۔ کئی ایسے نوجوان ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کئی ایسے نوجوان سب کچھ ہے ان کے پاس، مولوی صاحب روزہ رکھنے نہیں ہوتا، بولتے نہیں ہوتا روزہ رکھنے۔ کیا شرم کی بات ہے ہمارے مسلمانوں، جبکہ یہ ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مدینے میں بچے عرفات کے دن روزہ رکھتے تھے، آج ہمارے مسلمان نام کو مسلمان ہی، نعوذ باللہ۔ عرفات کے ایک دن اگر آپ روزہ رکھیں گے، ایک دن، آپ کے 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ کم از کم 9 ذی الحجہ کو آپ روزہ رکھیں، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ تمام مسلمان
جو عورتیں ہیں جو مرد ہیں تمام اگر بیمار بھی ہیں کوشش کریے روزہ رکھنے کے لیے. معلوم نہیں کہ آنے والا دن کیا ہوتا کیا نہیں معلوم نہیں. انسان ہر دن کو غنیمت سمجھیے. یہ خاص طور پر جو ہے نا 9 ذی الحجہ کا روزہ. اگر آپ چھٹی ڈالتے ہیں تو لیو ڈال لیجیے, کالج اسکول لیو ڈالیے, آپ کمپنی جاب لیو ڈالیے. بلکہ سعودی عرب کے عالم عبد الکریم الخضیر حفظہ اللہ سے پوچھا گیا 9 ذی الحجہ کو ایک مسلمان کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرو, بس مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرو, کیونکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے. 9 ذی الحجہ عبادت کا دن ہے. چھٹی ڈالو آپ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہی 9 ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھتے ہی, نہیں صاحب کام کو جانا ہے, جاب کو جانا ہے, فلاں کام ہے, فلاں کام ہے, کچھ بھی ہو لیکن روزہ رکھیے. کیوں بھائی روزہ رکھنا ہے؟ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہی نا. ایک اور حدیث آپ سنیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار. دیکھیے بڑی عظیم حدیث ہے, بڑی عظیم حدیث ہے. جو مسلمان عرفے کے دن روزہ رکھے گا اللہ اس کو نار جہنم سے آزاد کر دیں گے. اس سے بڑی فضیلت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی فضیلت 9 ذی الحجہ اس دن ایک مسلمان روزہ رکھیے. بعض لوگ عید کے شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے, نعوذ باللہ. نہیں مصعب عید کے شاپنگ کرنا ہے, بچوں کو کپڑا لینا ہے, سب کچھ کرو لیکن روزہ رکھو. آپ ان دن 9 ذی الحجہ کو ایک مسلمان روزہ رکھے, لیکن روزہ کے ساتھ دعا بھی کیجیے اللہ سے. ان دنوں میں خاص طور پر 9 ذی الحجہ کو دعا کیجیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک دعا آپ کے سامنے ذکر کروں گا. صحابی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ, نبی کی ہر سنت کو فالو کرنے والے, نبی کی ہر سنت کو فالو کرنے والے. یہ صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں, وہ دعا کرتے تھے 9 ذی الحجہ کو. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الشح الفاحش. اے اللہ میں کنجوسی سے پناہ مانگتا ہوں. کس سے؟ کنجوسی سے. یہ کنجوس جو اللہ کے راہ میں پیسہ نہ دینے والا یہ کنجوس ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عرفے کے دن یہ دعا مانگتے تھے, بار بار پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الشح الفاحش. اے اللہ میں کنجوسی سے پناہ مانگتا ہوں. بار بار عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا مانگتے تھے. ایک مسلمان ہم بھی جو ہے نا دعا مانگے, بلکہ وہ جب صحابی دعا مانگے تو ہم کیوں نہ مانگے, میں اور آپ کیوں نہ مانگے؟ جو دعا ہے پھر دوبارہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اللہم انی اعوذ بک من الشح الفاحش. اردو میں آپ دعا کریے اے اللہ مجھے کنجوسی سے بچائیے, اللہ سے دعا کریے. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی دعا ہے عرفے کے دن, کیونکہ عرفے کے دن توبہ بھی قبول ہوتا ہے. عرفے کے دن توبہ بھی قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ آپ کو نارے جہنم سے آزاد کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے ایک مسلمان جتنا ہو سکے ان عرفے کے دن اپنے آپ کو عبادت کے لیے الگ کرے اور روزوں کا اہتمام کرے اور اللہ سے کثرت سے ذکر کرے. کیوں؟ روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتا ہے. ہم رمضان میں ہمیشہ سنتے ہیں دعوت الصائم لا ترد. جو روزے دار ہے اللہ اس کے روزے کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم تمام لوگ عرفہ کا روزہ رکھیں گے, کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے. ساتھ میں آپ دکان میں بیٹھے ہیں کبھی بھی اپنی زبان میں یہ ذکر ہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے, قربانی ہم لوگ کرنے والے ہیں الحمدللہ. کئی لوگ بکرا لائیں گے یا لینے والے ہی بکرا. یہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیں کیا ہے قربانی کا اصل مقصد. قرآن میں اللہ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. یہ جو گوشت جو ہم ذبح کرتے نا یہ اللہ کو نہیں پہنچتا ہے, یہ گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ہے. تمہارا جو تقوی ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے. آج ہم لوگ بکرا لاتے ہیں گلی گلی گھماتے ہیں تاکہ لوگ میری تعریف کریں, نعوذ باللہ. یہ تقوی ہے؟ ہم بکرا لے لیے اسٹیٹس میں رکھیے دیکھیں میرا بکرا ہے 40,000 روپے کا. آپ کس کے لیے ذبح کرتے ہیں؟ لوگوں کی تعریف کے لیے. کبھی 60,000 کا بیل ہم لوگ لاتے ہیں پوری گلی گلی گھماتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں. کس کے لیے ہم ذبح کرتے ہیں؟ تقوی کہاں ہے آج؟ قربانی کرنا کمال نہیں, دل میں تقوی ہونا کمال ہے. یاد رکھیں اگر آپ ریاکاری دکھاوے کے لیے قربانی کریں گے اس کا کوئی ثواب ہی نہیں ملے گا. یاد رکھیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے جو دکھاوے کے لیے قربانی کرے گا. کس کے لیے بھائی؟ دکھاوے کے لیے, لوگوں کی تعریف کے لیے, لوگوں کی واہ واہ کے لیے.
دیکھیے میرے خاندان میں میں سب سے بڑا ہوں، میرا جانور سب سے زیادہ ہے، میں سب سے زیادہ پیسہ والا ہوں، میرا جانور 70,000 80,000 کا ہے، اس لیے سے اگر آپ قربانی کریں گے لوگوں کی تعریف کے لیے، اللہ تعالیٰ کل حشر کے میدان میں کہیں گے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ جس کے لیے تم قربانی کرتے تھے اسی سے تم ثواب لے لو، لوگوں کی تعریف کے لیے۔ دیکھیے ہم جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے لیے بس، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہمیشہ ایک جملہ بولتے تھے، انشاءاللہ آپ لوگوں یاد رکھیں گے انشاءاللہ، جب بھی آپ عبادت کریں آپ کے دل و دماغ میں جملہ ہو، کیا جملہ ہے وہ؟ بڑا عظیم جملہ ہے، آسان جملہ ہے، یاد رکھنے کے لیے بہت آسان ہے لیکن بہت عام ہے، اس کے بغیر آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ وہ جملہ کیا ہے؟ آپ اس نیت سے قربانی کرو تاکہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں، بس۔ آپ نماز پڑھو کیوں؟ تاکہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں، اللہ کو خوش کروں، بس۔ آپ صدقہ کرتی نیت کیا ہو؟ اللہ مجھے خوش ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، بس۔ آپ جمعے کی نماز پڑھیں گے کیوں؟ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، بس۔ یہ قاعدہ یاد رکھو بس۔ آپ جانور لیے 40,000 50,000 کا، کس کے لیے بھائی؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ ہر انسان کی دل کی بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہاری دلوں میں جو بات ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ہمارے دل میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، ظاہر سے نیک اندر سے پوری جو کھوکھلے، یہ اللہ کو کبھی پسند نہیں ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اخوف ما اخاف علیکم الشہوۃ الخفیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائیے انشاءاللہ۔ کیا ہے کہ ایک مسلمان دیکھنے میں بڑا اچھا ہوتا ہے، اندر سے پورا کھوکھلا ہے، اندر سے پورا گنہگار ہے، ایسے بندے سے آپ سب ڈرتے تھے ہمارا ظاہر بھی ایک ہو باطن بھی ایک ہو، جیسے ہم سامنے اچھے ہوتے ہیں نا ہمارا دل بھی پاک ہو۔ اس کے لیے ہم دعا کریں اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اللہ تو میرے دل کو بھی پاک کر دے۔ یعنی کہ قربانی کا اصل جو مقصد ہے اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آؤ۔ آج ہم لوگ قربانی کو ایک فیشن سمجھ کے کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمارا خاندان کا بکرا ہے، ہمارے خاندان کا گائے ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کا خاندان کیا ہے۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، آپ کا خاندان کوئی کام نہیں آئے گا، چاہے آپ کتنے بڑے خاندان سے کیوں نہ ہو، لیکن آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس کام آئے گا۔ کس نیت سے آپ قربانی کرتے ہیں؟ تو انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، یعنی کہ ایک مسلمان جو قربانی جو کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، خاص طور پر کیسے جانور ہم لوگ خریدتے ہیں، یہ تو معلوم ہے کہ جو نا عیبدار جانور نہیں خریدنا ہے، اندھا ہے لنگڑا ہے نہیں خریدنا ہے، بہت زیادہ بیمار اگر جانور ہے نہیں خریدنا ہے، لیکن کون سا جانور افضل ہے سمجھ میں آئے گا؟ کون سا جانور مجھے اور آپ کو خریدنا ہے؟ آپ مارکیٹ جاتے ہیں ایک گائے خریدنے کے لیے، ایک بکرا خریدنے کے لیے، کیسا بکرا آپ خریدے، کیسی گائے آپ خریدے، کیسی بکری آپ خریدے؟ سب سے پہلے جس کا گوشت بہت زیادہ ہو، اہل علم نے فرمایا کہ جس کا گوشت بہت زیادہ ہو، چاہے اس کا اگر آپ کے پاس اللہ نے حیثیت دی ہے، اچھا سے اچھا جانور آپ خریدیے، کیونکہ آپ کو اللہ کے راہ میں دینا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ کثرت اللحم، جس کا گوشت بہت زیادہ ہو، بکرا ہے گوشت بہت زیادہ ہے، ایسے بکری کی قربانی افضل ہے۔ گائے ہے گوشت بہت زیادہ ہے، ایسے گائے کی قربانی افضل ہے۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے 50-60 ہزار دے کے قربانی کریے آپ، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو، کیونکہ اللہ کو خوش کرنا ہے۔ سب سے پہلے افضل جو جانور ہے وہ ہے کہ جس کا گوشت بہت زیادہ ہو، بلکہ بعض علماء نے کہا جس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہو، قیمت بھی بہت زیادہ ہو، گوشت بہت زیادہ ہو، ایسے جانور کی قربانی افضل ہے۔ دوسری جو بات خاص طور پر قربانی میں اہل علم نے ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ قربانی میں مذکر افضل ہے یا مؤنث افضل ہے، یعنی کہ بکرا افضل ہے یا بکری افضل ہے، بکرا افضل ہے یا بکری افضل ہے؟ اہل علم نے فرمایا کہ بکرا افضل ہے بکری سے، ہر چیز میں، گائے میں، سب میں بھی جو ہے نا جو جنس ہے جو مذکر ہے وہ افضل ہے، بکرا افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اہل علم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قربانی کرے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ کبش، کبش بولتی ہے عربی زبان میں، بکرا کو بولتے ہیں۔ ہمارے نبی جو بھی قربانی کرے بکرا تھا، کبھی بکری کی قربانی نہیں کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ جو بھی قربانی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی وہ بکرا تھا، تو بکری کی قربانی افضل ہے۔
تو یہ بھی کوشش کرے. بکری بھی جائز ہے لیکن افضل اگر آپ کے پاس چوائس ہے وہاں بکرا ہے, بکرا کو خریدیے, یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے قربانی کے متعلق, یہ سنت ہم سے چھوٹی ہوئی ہے. وہ کیا سنت ہے کہ آپ کے خاندان میں کوئی غریب ہوں گے جو قربانی نہیں کرتے ہوں گے. آپ کو معلوم ہوگا میرا بھائی فلاں غریب ہے, قربانی نہیں کرتا ہے, میرا دوست غریب ہے, قربانی نہیں کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے آپ کا جو بکرا ہے اس میں آپ اپنا غریب تو اس کو آپ ایڈ کر لے سکتے ہیں. یاد رکھیں, میں دوبارہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا, ایک حصہ آپ کا ہے گائے کا ایک حصہ آپ کا ہے. یعنی کہ آپ کا خاندان میں کوئی غریب ہے, آپ اپنے جانور میں اس کو ایڈ کر لیجئے. اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں. سمجھو کہ آپ کا دوست زید ہے, غریب ہے, پیسہ نہیں ہے اس کے پاس, آپ کو معلوم ہے کہ وہ قربانی نہیں کر رہا, آپ اپنے جانور میں اس کو ایڈ کر لیجئے, آپ اپنے حصے میں اس کو ایڈ کر لیجئے. یہ نبی کی سنت ہے, آج ہم سے چھوٹی ہوئی ہے. دلیل کیا ہے؟ جب آپ سب قربانی کرتے تھے کیا پڑھتے تھے؟ امن لم یضحی من امتی, میری امت پہ جو قربانی نہیں کرے ہی ان کی طرف سے بھی میں قربانی کرتا ہوں. نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی مشکل کی بات نہیں ہے, اس میں آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی, کوئی کمی نہیں, بلکہ آپ کے ایکسٹرا ثواب ملے گا. آپ کے خاندان میں کوئی غریب ہے, آپ بکرا لائے, بولتے کہ بکرا میری طرف سے, الحمدللہ. میں کیا کرتا ہوں, اس بکرے کو جب ذبح کرنے سے پہلے بولتا ہوں یہ میرے طرف سے ہے, یہ دل میں نیت کر لیتا ہوں یہ زید کی طرف سے بھی ہے جو غریب ہے, میرے خاندان میں فلاں شخص جو غریب ہے اس کی طرف سے بھی ہے. انسان قربانی کرنے سے پہلے اس میں نیت کر لیجئے فلاں غریب کی طرف سے بھی قربانی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب دے گا, آپ کو بھی ثواب دے گا. اسے عربی زبان میں بولتے ہیں تشریک النیہ. فقہ پاس یہ مسئلہ آپ کو ملے گا, لیکن یہ سنت آج ہم سے چھوٹی ہوئی ہے. یعنی کہ آج خطبے کا جو خلاصہ ہے, سب سے پہلے عشر ذی الحجہ میں کثرت سے ایک مسلمان اللہ کا ذکر کرے. کون سا ذکر ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. کثرت سے اللہ کا ذکر کرے. دوسری جو چیز ہے, جو مسلمان ابھی تک قربانی کا ارادہ نہیں کرے, اب بھی آپ قربانی کا ارادہ کریے. اگر آپ کے پاس 13 ذی الحجہ کی صبح میں بھی پیسہ آتا ہے, بکرا لیجئے, قربانی کیجئے, حصہ لے لیجئے. قربانی ہر مسلمان کو کرنا چاہیے, یہی افضل ہے, یہی افضل و بہتر ہے. ایک اور جو چیز ہے, اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو قرض لے کے بھی آپ قربانی کر سکتی ہیں, اگر آپ کی نیت ہے کہ میں قرض لوٹا سکتا ہوں. تیسری جو چیز ہے, ان دنوں میں گناہ کرنا ڈبل گناہ ہے, یاد رکھیں. ان دنوں میں جھوٹ بولنا ڈبل گناہ ہے. اس وجہ سے جتنا ہو سکے ایک مسلمان گناہوں سے بچے, بلکہ ان دنوں میں نماز پڑھنا ڈبل ثواب ہے. بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ جو مسلمان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, کتنی رکعت ہے بھائی؟ 2 رکعت. ذی الحجہ کے شروع کے دنوں میں 2 رکعت جو نماز پڑھے گا, رمضان میں 2 رکعت پڑھنے سے افضل ہے, رمضان کی 2 رکعت سے افضل ہے. کتنی بڑی نیکی ہے. تو یہ جو دن ہے گویا کہ یہ ہے کہ رمضان سے افضل ہے. ذی الحجہ کا جو دن ہے, شروع کے 10 دن, رمضان سے افضل ہے. اس وجہ سے جتنا ہو سکے ایک مسلمان ان دنوں میں صدقہ و خیرات کرے. ساتھ ہی ساتھ ان دنوں میں روزوں کا اہتمام, خاص طور پر جس عورتوں کا قضا ہے وہ قضا روزہ رکھیے, جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہتے تھے ذی الحجہ کے شروع کے دنوں میں تم قضا روزوں کا اہتمام کرو. خاص طور پر عرفات کا روزہ 9 ذی الحجہ کو ہے. میں تمام نوجوانوں سے کہوں گا 9 ذی الحجہ کو آپ روزہ رکھیے, بوڑھے ہی نوجوان تمام لوگ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیے. صرف ایک دن روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. 9 ذی الحجہ کے دن خاص طور پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک جو دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من الشح الفاحش. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 9 ذی الحجہ کو کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے. وہ کون سا دعا ہے؟ اے اللہ تو مجھے کنجوسی سے بچا دے, اے اللہ تو مجھے کنجوسی سے بچا دے. ایک مسلمان ہمیشہ اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرتے رہے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے, رمضان میں جو قربانی ہے اس کا اصل مقصد تقویٰ ہے. یاد رکھیں, آپ لاکھوں روپے کا جانور لیں, اگر آپ کی نیت دکھاوا ہو, ریاکاری ہو, شہرت ہو, یہ لاکھوں روپے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, الٹا گناہ ملے گا. آپ گائے لیتے ہی آئیے گھر میں کھلائیے پلائیے, اللہ کے لیے قربانی کیجیے. اگر دل میں وسوسہ آتا ہے نا, انسان ہی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, اعوذ باللہ پڑھ لیجئے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, دیکھیں لوگ آپ کے بکرے کی تعریف کرنا ہے, شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, آپ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے, کون سا جانور افضل ہے؟ اس میں گوشت بہت زیادہ ہو. اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے,
جس میں گوشت زیادہ ہے، یعنی کہ پیسے کی قیمت بھی زیادہ ہو، گوشت بھی زیادہ ہو، ایسے جانور افضل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جانوروں میں خاص طور پر جو مذکر ہے بکرا افضل ہے بکری کے مقابلے میں، ہر چیز میں جو ہے نا جو جنس ہے وہ افضل ہے۔ اسی طرح ایک اور جو چیز ہے آخری، ایک جو سنت جو خاص طور پر ہم سے چھوٹی ہوئی ہے، یہ جب ہم ذبح کرتے ہیں، آپ کا ایک بکرا ہے، اس بکرے میں آپ کا کوئی غریب دوست ہے، آپ اس کو بھی ایڈ کر لیجئے۔ آپ کے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے جو قربانی نہیں کرتی، آپ کے جانور میں آپ اس کو ایڈ کر لیجئے، اس سے اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو قربانی کرنے والے ہیں اللہ ان کی قربانی کو قبول فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اشر ذی الحجہ میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں کثرت سے عبادت کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔